अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ़रीदा क़ासिम। कहिए कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। आज का हमारा टॉपिक है ग़ीबत यानी बैक बाइटिंग। ग़ीबत क्या है? ग़ीबत किसी के ऐब को किसी और के सामने ज़ाहिर करना, ये ग़ीबत कहलाता है। ग़ीबत एक ऐसा गुनाह है, कबीरा गुनाहों में से एक ग़ीबत भी बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन आजकल हमारे समाज में इस गुनाह को गुनाह मानते ही नहीं हैं। आम हो गया है ये हमारे समाज में। जहाँ देखो ग़ीबत हो रही है। छोटे से लेकर बड़े तक, बड़े से लेकर बूढ़ों तक, औरतों में भी मर्दों में भी ये गुनाह पाया जा रहा है। इसको गुनाह समझते ही नहीं हैं लोग। इसको मामूली चीज़ इतनी लाइटली ले रहे हैं कि इसको गुनाह ही नहीं समझते। जहाँ देखो ग़ीबत हो रही है। जहाँ देखो पार्टियों में, शादियों में, घरों में, मस्जिदों में, सड़कों पर, जहाँ भी देखो यही पाया जा रहा है लोगों में। वो ऐसा, उसका लड़का वैसा, वो लड़की वैसी, उसकी सास ऐसी, उसकी बहू ऐसी, उसकी भाभी ऐसी, उसकी ननंद ऐसी, उसके दोस्त के बारे में, उसके पड़ोसी के बारे में, जहाँ देखो ग़ीबत हो रही है। इसको रोका कैसे जाए? इसको गुनाह समझे तो ही रोका जाएगा ना। इसको तो मामूली चीज़ माना जा रहा है। जहाँ देखो ग़ीबत, जहाँ पर 2-4 लोग मिलते हैं ना, तो 5वें की ग़ीबत शुरू हो जाती है। मान लीजिए कहीं पर 4 लोग बैठे हुए हैं, किसी 5वें की ग़ीबत हो रही है, वहीं पर कोई और बैठा हुआ है, वो चुपचाप सुन रहा है। उसे मालूम है कि ये लोग गलत कर रहे हैं, ये गुनाह कर रहे हैं किसी की ग़ीबत करके, लेकिन वो चुपचाप बैठकर सुन रहा है। ग़ीबत करना ही नहीं, सुनना भी गुनाह है। यही हो रहा है हमारे समाज में, यही हो रहा है। जहाँ देखो यही हो रहा है। वो उठकर उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं करता है। अगर मान लीजिए कभी उठकर वो हिम्मत करके कह देता है कि आप लोग जो कर रहे हैं ये गलत है, ये गुनाह है, वो मान लीजिए वो कहकर थोड़ी देर के बाद वहाँ से चला जाता है ना, तो उसकी ग़ीबत शुरू हो जाती है उन लोगों में। अरे ये क्या है, ये 2-4 नमाज़ें क्या पढ़ ली, हमें सीख देने लग गई। ऐसी बातें होती हैं उसके बारे में। बस उसकी हिस्ट्री निकाल देते हैं, शुरू हो जाते हैं उसकी हिस्ट्री पर। वो ऐसी थी, वो ऐसी थी, वो ऐसा था, यही शुरू हो जाते हैं। यही हो रहा है, जहाँ देखो हमारे समाज में यही हो रहा है। ये बहुत बड़ी गलत चीज़ है ये। इसकी सज़ा बहुत बड़ी है। क़यामत में इसकी बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। अगर हम किसी के ऐब को किसी के सामने ज़ाहिर करते हैं ना, 2-4 लोगों में ही सही, लेकिन क़यामत के दिन आपके ऐब अल्लाह ताला क़यामत के दिन इतने सारे लोग होंगे वहाँ पर, इतने सारे लोगों के सामने आपके ऐब ज़ाहिर कर देगा। इस चीज़ से बचिए, इस चीज़ से बचिए। बहुत बुरी चीज़ है ये, बचिए इस चीज़ से। किसी के ऐब को छुपाने की कोशिश करिए। अगर आप किसी के ऐब को छुपाएंगे ना, तो क़यामत के दिन आपके ऐब छुप जाएंगे, ज़रूर छुप जाएंगे। ये अल्लाह ताला का वादा है। इस चीज़ को गलत मानिए। इस चीज़ को रोकने का एक ही तरीक़ा है, खुदा का खौफ अपने दिलों में ला लीजिए। तभी इस चीज़ को हम रोक सकते हैं। वरना ये एक आम चीज़ हो गई है। ये इतना बड़ा गुनाह है, लेकिन किसी के बारे में बोलना, उसके बारे में हंसी मजाकें उड़ाना, टाइम पास मानते हैं लोग इसे। टाइम पास, इतना बड़ा गुनाह टाइम पास मानते हैं। बहुत बड़ा गुनाह है ये। क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे कि अपने नामे अमाल में देखेंगे कि ये क्या है, ये तो मैंने किया ही नहीं। मैंने कभी हज नहीं किया, कभी मैंने रोज़े नहीं रखा, कभी नमाज़ें नहीं पढ़ी, किसी को खैरात नहीं की, लेकिन इतने सारे नेकियां मेरे पास कैसे आ गए? ऐसे सवाल करेंगे। तब जवाब मिलेगा, ये उन लोगों की नेकियां हैं जो तुम्हारी ग़ीबत किसी और के सामने करते थे। वो नेकियां तुम्हें मिल गई हैं। क्या आप चाहेंगे ऐसा? मेहनत आप करें, फल कोई और ले। क्या आप चाहेंगे? नहीं ना।
تو اس چیز سے بچیے، غیبت سے بچیے، تبھی آپ کی نیکیاں آپ کے پاس رہیں گے، ورنہ آپ کی نیکیاں ایسے چلے جائیں گے جیسے مان لیجئے کہ غیبت ایک دیوک کی طرح ہوتی ہے. جس طرح دیوک لکڑی کو اندر ہی اندر کھا لیتی ہے نا، اسی طرح غیبت بھی انسان کی نیکیوں کو کھا لے گی. اندر ہی اندر آپ کے نیکیاں سارے ختم ہو جائیں گے. اگر آپ غیبت کریں گے کسی کی تو اس کے نام اعمال میں آپ کی نیکیاں چلے جائیں گی، جس کی غیبت آپ کریں گے. اس چیز سے بچیے. قیامت کے دن ہمارے ہاتھ میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کتنی دولت ہے، کتنا پیسہ ہے، کتنا بینک بیلنس ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا. یہ دیکھا جائے گا کہ ہمارے ہاتھوں میں کتنے نیکیاں ہیں، ہمارے نام اعمال میں ہمارے ہاتھوں میں نیکیوں کا کتنا وزن ہے، یہ دیکھا جائے گا. کیا آپ کے ہاتھ خالی چاہیں گے؟ نہیں نا. آپ نیکیاں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، سارے نیکیاں کرتے ہیں، لیکن غیبت کریں گے نا تو یہ سارے نیکیاں ختم، ہاتھ خالی. نہیں، ایسا مت کیجیے. خدا کا خوف اپنے اندر لا لیجیے. ضرورت ہے ہمیں خدا کا خوف لانے کی ضرورت ہے ہمارے اندر. تبھی ہم اس غیبت جیسی بری چیز سے بچ سکتے ہیں، ہم اس گناہ سے بچ سکتے ہیں. خدا کا خوف لا لیجیے. کوئی نہ کوئی ہر انسان میں عیب ہوتے ہی ہیں. کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہوتا. ہر انسان میں عیب ہوتے ہیں، ورنہ ہم فرشتے ہوتے. ہمارے میں اچھے برے ہیں، اسی لیے ہم انسان ہیں. اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتا ہے کہ انسان میں اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، لیکن ایک راستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، وہ ہے توبہ. اگر کوئی سچی توبہ کر لیتا ہے نا تو اس گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ کبھی کیا ہی نہیں اس نے. سچی توبہ کر لیجئے، اس غیبت سے بچیے. میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ غیبت انسان کو انسان رہنے نہیں دیتی، ایک جانور جیسا بنا دیتی ہے. ایک انسان اپنے نفس کے قابو میں آ کر، شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس طرح سے گناہ کر بیٹھتا ہے. اگر خدا کا خوف رہا نا تو ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں ہم، شیطان سے بچ سکتے ہیں ہم. اس گناہ سے بچیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غیبت ایسی چیز ہے، اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانا کیسا ہوتا ہے ویسی چیز ہوتی ہے یہ غیبت. کیا آپ کو پسند ہے آپ کے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانا؟ نہیں نا، کبھی پسند نہیں کریں گے نا. تو یہ چیز بھی ویسی ہی ہے. اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ غیبت اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے جیسا ہے. اس چیز سے بچیے. شیطان کے بہکاوے میں آنے سے بچیے. اللہ کا خوف اپنے اندر رہے گا نا تو اس غیبت کو گناہ مانیں گے، تبھی ہم اس غیبت سے بچ سکتے ہیں. اس کے حوالے سے میں 2 ایگزامپلس بتاتی ہوں. 2 دوست تھے، بہت پکی دوستی تھی ان دونوں میں. جہاں بھی جاتے نا وہ دونوں ایک ساتھ جاتے. نماز کے لیے جاتے، کام کے لیے جاتے، یا بازاروں میں جاتے. جہاں بھی جاتے وہ دونوں ایک ساتھ جاتے تھے. ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ایک دوست دوسرے دوست کے گھر میں کچھ آوازیں سنتا ہے، کچھ گانے بجانے کی آوازیں اس کے گھر میں آنے لگتے ہیں. تو وہ فوراً اس کے گھر میں گھس جاتا ہے. جا کر دیکھتا ہے کہ وہ دوست شراب پی رہا تھا، کچھ غلط کام کر رہا تھا. تو جا کر اس کے منہ پر کہہ دیتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ سب کچھ کر رہے ہو تم میرے پیٹھ کے پیچھے، یہ سب کچھ کرنا صحیح نہیں ہے، غلط ہے. ایسا کچھ کہہ دیتا ہے. تو وہ دوسرا والا کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ تم نے کیا کیا؟ تم بھی تو 2 غلطیاں کر چکے ہو. تم میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں گھس آئے ہو، اور آتے ہی تم نے مجھے سلام بھی نہیں کیا اور مجھے ڈانٹنے نکل بیٹھے. تم تو سب سے کہتے پھرتے ہو کہ کسی کے گھر میں بنا اجازت نہیں جانا چاہیے، اور کسی سے ملتے ہی سلام کرنا چاہیے، خیر پوچھنا چاہیے. اس کے بعد ہی تم بات کرتے نا تو میں کہتا. اس طرح کہہ دیتا ہے وہ، اور ان دونوں میں دوستی ختم ہو جاتی ہے.
کچھ دنوں کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی ملتے ہیں، آمنا سامنا ہو جاتا ہے ان کا. تو وہ دوست پہلے والے دوست سے کہتا ہے کہ میں نے اس رات کو میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے شراب نہیں پینا چاہیے تھا، ایسے غلط کام نہیں کرنا چاہیے تھا میں نے اس دن کر لی تھی. کیا تم نے میری غلطیوں کو کسی اور کے سامنے ظاہر کیا ہے؟ اس طرح پوچھتا ہے. تو وہ دوسرا دوست کہتا ہے کہ نہیں، میں نے تمہاری غلطیوں کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا. اور وہ دوسرا والا دوست بھی اس سے پوچھتا ہے کہ میں نے بھی بنا اجازت تمہارے گھر میں گھس گیا تھا، میں نے بھی غلطی کی ہے، کیا تم نے میرے غلطی کو کسی کے سامنے ظاہر کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے بھی کسی کے سامنے تمہاری غلطی کو ظاہر نہیں کیا. وہ دونوں اس طرح بات کرتے ہیں اور وہ دونوں کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد میں نے توبہ کر لی ہے، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لی ہے کہ میں کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کوئی غلط کام نہیں کروں گا. تم نے صحیح کہا تھا مجھے، میں اس دن کے بعد ہدایت پا چکا ہوں. اس طرح کہتا ہے وہ. اور وہ دوسرا دوست بھی کہتا ہے کہ میں اس دن کے بعد میں شریعت کو کبھی نہیں بھولوں گا، بنا اجازت کسی کے پرسنل لائف میں دخل اندازی نہیں کروں گا، کسی کے گھر میں نہیں گھسوں گا، میں نے بھی سچی توبہ کر لی ہے. اس طرح کہتا ہے. اگر وہ ان دونوں کے عیبوں کو کسی اور کے سامنے ایک دوسرے ظاہر کر دیتے تو ساری دنیا کے سامنے پتہ چل جاتا، لیکن وہ دونوں ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپا لیے اور وہ سچی توبہ بھی کر چکے تھے، اللہ سے راضی بھی ہو چکے تھے وہ، لیکن دنیا کے سامنے ذلیل ہو جاتے اگر ظاہر کر دیتے تو. اسی لیے کسی کے عیب کو چھپانا بہت ضروری ہے کسی کے عیب کو چھپانا. ایک دوسرا اگزامپل بتاتی ہوں میں. ایک عورت ہے، اس کے پڑوسن سے اس کی بہت اچھی دوستی رہتی ہے، ہر بات ان دونوں میں چلتی رہتی ہے. تو وہ عورت کیا کرتی ہے، کسی تیسرے پڑوسن کے بارے میں اس کے سامنے غیبت کرتی رہتی ہے، اس کی بہو ایسی ہے، اس کی ساس ویسی ہے، ہمیشہ اس کے سامنے بتاتی رہتی ہے. کچھ دنوں کے بعد ان دونوں میں کچھ درار آ جاتی ہے، ان کی دوستی میں کچھ درار آ جاتی ہے. تو وہ دوسری پڑوسن جو تھی وہ سن رہی تھی نا، وہ کیا کرتی ہے، جا کر ان کو بتا دیتی ہے، کیونکہ شیطان ایسا ہی بہکاتا ہے. وہ جا کر ان کو بتا دیتی ہے. وہ لوگ، ان کا گھر ایک رہتا ہے، وہ ساس بہو ہمیشہ ایک رہتے ہیں. وہ دونوں آتے ہیں، اس سے جھگڑا کرتے ہیں، اس کی ساری عزت اتار دیتے ہیں، سارے محلوں کے سامنے اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں وہ لوگ. یہاں پر ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اس نے ان کے بارے میں ایک کے سامنے بتایا تھا تو اس کا حال کیا ہوا، سارے محلے کے سامنے اس کی بے عزتی ہوگی. اسی لیے یہ غیبت جو ہے بہت بری چیز ہے، اسے گناہ ماننا چاہیے. آج کل بہت ہو رہا ہے یہ سب کچھ، اسے گناہ مانیں گے تو ہی روکیں گے نا. گناہ مانیے، اللہ کا خوف اپنے اندر لا لیجئے، تبھی اس چیز سے روک پائیں گے آپ خود کو. اپنی نیکیوں کو بھی روک لیجئے، اپنے نیکیوں کو اپنے پاس رکھ لیجئے. اس غیبت سے بچیں گے تو اپنی نیکیاں اپنے پاس رہیں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اس غیبت جیسی بری چیز سے، اس گناہ سے ہم سب کو بچا کے رکھے، ہمیں ایمان پر قائم رکھے. آمین ثم آمین. اگر میری باتیں آپ کو اچھی لگی ہیں تو آپ کسی اور سے شیئر بھی ضرور کیجیے گا. اور میرے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر راؤنڈ سرکل میں میرا فیس نظر آ رہا ہوگا، اس پر کلک کیجیے اور سبسکرائب کر لیجیے تاکہ میرا کوئی بھی ویڈیو آپ مس نہ کریں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.